बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी यासीन साहब। चौधरी यासीन जो हैं वो मज़दूरों की आवाज़ हैं। पिछले 40 बरस से मज़दूरों की आवाज़ हैं। CDA मज़दूर यूनियन के बारहा मुंतखब हुए हैं, सरबराह मुंतखब हुए हैं, बल्कि बाद औक़ात तो बिला मुकाबला हुए। CDA के हवाले से जब भी CDA का जिक्र आएगा तो चौधरी यासीन साहब का भी जिक्र आएगा। इन्होंने मज़दूरों के लिए क्या किया, मज़दूरों ने इन्होंने के लिए क्या किया और मज़दूरों ने समाज के लिए क्या किया, इनकी मुराद का क्या असर हुआ और इनकी यूनियन जो है उसमें कौन सी ताकतें हैं जो असरअंदाज होती हैं और मज़दूर के मसाइल क्या हैं। आज सारी बातें करेंगे चौधरी साहब से। तलखोशीरी किस्म की बातें होंगी। चौधरी साहब, आपको हम खलीज न्यूज़ में वेलकम कहते हैं, आप तशरीफ़ लाए। बेग साहब, बहुत शुक्रिया। मैं आपका और आपके इदारे का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने ये मौका दिया है कि मज़दूरों के मसाइल पे, मज़दूरों के हालात पे मुझे आज आपके चैनल के ज़रिए मौका मिल रहा है कि मैं लोगों से मुखातब। CDA में आप माशाल्लाह तकरीबन जब इस्लामाबाद बन गया तो CDA भी बन गया और आप भी तशरीफ़ ले आए उसमें, और फिर आपको कैसे ख्याल आया कि मज़दूर की आवाज़ बनना है और सियासत करनी? बेग साहब, मैं 1967 में CDA में बतौर इंक्वायरी क्लर्क भर्ती हुआ। शोबा मेरा इलेक्ट्रिकल था। और ये जो आज मेलोडी के साथ नेवल हेडक्वार्टर है, जहाँ मेयर इस्लामाबाद आजकल बड़ा जमा है, इस बिल्डिंग के अंदर मेरी ड्यूटी थी। यहाँ वजारत ख़ारजा का दफ्तर था। चूँकि CDA बुनियादी तौर पे इस्लामाबाद के शहरियों के लिए बनाया गया, उनके काम काज के लिए बनाया गया, उनकी तरक्की के लिए बनाया गया। तो मैं वहाँ पे उस मिनिस्ट्री में CD की तरफ से तैनात था। तो मेरे साथ बहुत सारे मेरे साथी थे, जिनमें मैं ज़रूरी ज़िक्र करना चाहूँगा। एक सूफ़ी सुल्तान साहब थे, जिनकी CDA के हवाले से बड़ी खिदमात हैं। तो जब हम देखते थे कि उस दौर में हमें वर्क चार्ज स्टाफ कहा जाता था, बिल्कुल प्योरली टेम्परेरी। उसमें लिखा था हमारी अपॉइंटमेंट में कि आप वर्क चार्ज हैं और आपको विदाउट एनी नोटिस फारग कर दिया जाएगा। और इस दौरान मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं उनको पसंद नापसंद कोई फारग कर दिया गया और कोई आर्डर भी नहीं होते थे। तो मैंने महसूस किया कि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का अदारा है, अथॉरिटी है, तो यहाँ रूल रेगुलेशंस कोई भी नहीं है। तो ये क्या है, ये जंगल का कानून है। तो मैंने अपने साथियों से, सुल्तान से मशवरा किया कि क्या यहाँ यूनियन साजी नहीं हो सकती। भट्ठे के मज़दूर को भी कोई तहफ़्फ़ुज़ मिल गया है, लेकिन ये CDA के मज़दूर जो है उनका। तो उन्होंने मुझे कहा कि राजा ज़फ़रुल हक साहब, जो आज मुस्लिम लीग नून के चेयरमैन हैं, वो एक बहुत अच्छे मारूफ वकील हैं, मेरे उनसे ताल्लुक़ हैं। तो मैं आपको उनके पास ले जाता। तो हम 6 बंदे अपने स्टाफ में से वहाँ पे राजा ज़फ़रुल हक साहब माशाल्लाह उस वक्त नौजवान थे, उनके बड़े चर्चे। हम उनके पास गए, हमने उनसे मशवरा लिया। उन्होंने कहा जी, CDA कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी एक इंडिपेंडेंट अदारा है। ये 1960 के आर्डीनेंस के तहत वजूद में आया और फिर पार्लियामेंट ने इसको वैलिडेट किया। इसके अपने कवानीन हैं, इसमें वफाकी हुकूमत भी मदाखलत नहीं कर। यहाँ तंजीम बन सकती है, ट्रेड यूनियन बन सकती है। उनकी गाइडलाइन पे हमने यूनियन साजी की और शक्कर पड़ियों पे, ये 1969 की बात कर, 69 की बात कर रहा हूँ। 69 में हमने शक्कर पड़ियाँ के डर के मारे इंतज़ामिया से, क्योंकि वो निकाल ना दे नौकरियों से, तो हमने वहाँ इजलास किया। तो आपने खुफिया इजलास किया। तो वहाँ हमने यूनियन साजी की। और सूफ़ी सुल्तान जो हैं, सूफ़ी सुल्तान खान, जिनका ताल्लुक़ पड़याल से है, वो हमारे पास इलेक्ट्रीशियन थे, तो वो जनरल सेक्रेटरी बने। और फिर इस तरह हम बिलतरतीब अहदेदार बने। हमने लाहौर से वो यूनियन रिजल्ट कराई। आपने चौधरी साहब लोगों के अंदर एक उमंग पैदा कर दी और आपने कहा जी, ये तो कोई बात ना हुई कि हम एक पर्ची पे निकाल दिए जाएं, एक आर्डर पे जो है वो रख लिए जाएं, तो हमारे भी हकूक़ है। हकूक़ की जंग लड़ी आपने। बेशक चौधरी साहब, आपने 40 साल हकूक़ की जंग लड़ी, लेकिन फ़राइज़ की जंग नहीं लड़ी आपने। ये बात ठीक है कि हमारे यहाँ मैं जो बात कर रहा था, मैं थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि फिर जब हमने यूनियन रिजल्ट कराई तो हमने राजा ज़फ़रुल हक की सदारत ही में अपनी जनरल बॉडी का एक बहुत बड़ा इजलास किया। इतवार की छुट्टी भी नहीं थी, इतवार को भी ड्यूटी थी। तो हमने वहाँ पे छुट्टी का ऐलान किया। तो 1969 से लेके आज तक मैं कारकुन की हैसियत से
سی ڈی میں بڑے لیڈر آئے، مرحوم فرد کمال پاشا، مرحوم سردار اقبال ڈوگر، مرحوم منشا، بہت سارے، ان کا میں ہم سفر رہا، اور میں دیکھتا رہا کہ اس وقت کی ہمارے جو بھائی تھے، ساتھی تھے، وہ ٹریڈ یونین کو سیاسی پارٹیوں کے ساتھ منسلک کرتے تھے، اور سی ڈی اے میں ایک رواج بن گیا کہ کبھی پیپلز پارٹی کے نام کے اوپر ایک گروپ جیت کے آتا ہے ان کے بینر تلے، اور پھر 2 سال بعد دوسرا گروپ نون کے حمایت سے جیت کے آتا ہے، اور وہ جو لیڈر تھے انہوں نے ملازمین کے مسائل حل کرنے کی بجائے اپنے آپ کو تو انہوں نے بہت اپ گریڈ کیا سیاسی پارٹیوں کے پلیٹ فارم سے۔ اس طرح ادارے کے اندر سیاسی مداخلت شروع ہو گئی، اور اس سے اس ادارے کو بھی اور مزدوروں کے کاز کو بھی بڑا نقصان پہنچا۔ جی صاحب، کتنے مزدور ہیں آپ کے سی ڈی اے؟ مزدور آج تو میں کہہ سکتا ہوں کہ تقریباً آپ 12,000 جو ہیں، اس سے کچھ زائد ہیں، جن میں ڈیلی ویز اور ماسٹر رول کے کوئی 1000 کے قریب لوگ ہیں، جن کا بھی حال ہی میں ہائی کورٹ نے اور نیشنل انڈسٹریلیشن کمیشن نے فیصلہ دیا کہ ان کو بھی ریگولر کیا جائے۔ اچھا، نہیں، میں اصل میں اسلام آباد کے شہری جو ہے وہ جاننا چاہتے ہیں کہ سی ڈی اے کے مزدور جو یونین بازی جنہوں نے کی آپ کی سرپرستی میں، جنہوں نے حقوق کی جنگ لڑی، ویسے میں پوچھنا چاہتا ہوں ان کے فرائض کیا ہیں؟ فرائض تو یہ ہے کہ ہم بنیادی طور پہ یہ ادارہ یا اس کے ملازمین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام آباد کے شہریوں کی خدمت کے لیے ادارہ بنایا گیا، اور ڈیولپمنٹ، کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی، اور یہ بھی بڑی افسوسناک بات ہے، اس میں تو سی ڈی اے کا مزدور ذمہ دار نہیں ہے کہ ڈیولپمنٹ جو کرنی تھی وہ نہیں کی۔ مجھے صرف یہ بتا دیں وہ خدمات کیا ہیں جو خدمات یہ ہیں کہ میں تو یہ فخر سے کہتا ہوں کہ یہ جو ادارہ ہے، یہ جو شہر ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں دوسرے نمبر کا خوبصورت دارالحکومت ہے، یہ سی ڈی اے کے مزدوروں کی محنت سے اور ٹیم ورک کی حیثیت سے یہ شہر ہے۔ کیوں اس شہر میں؟ میری دلیل یہ ہے کہ اگر اس شہر میں کام نہیں ہو رہا، سی ڈی اے کا مزدور کام نہیں کر رہا، جو آج کے حالات میں اس پہ بھی آتا ہوں، وسائل کی کمی ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس جدید دور میں یہ جو شعبہ صفائی ہے ہمارا، جو آج اسلام آباد ایک دیہات کا منظر پیش کر رہا ہے، یہ پھر جب ایم سی آئی اور یہ سی ڈی اے کے درمیان تقسیم ہوئی، اس کی وجہ سے کھچاؤ جو ہے اس سے شہر بھی متاثر ہو رہا ہے، شہری بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ یعنی میئر کے پاس بقول اس کے نہ کوئی فنڈ ہے، نہ کوئی وہاں کو قوانین ہے، وہ ایک فعال ادارہ نہیں تھا۔ تو سی ڈی اے جو ہے اب آج بھی جھاڑو جو ہے، جھاڑو سے صفائی کر رہے ہیں۔ آپ بھی آج دیکھیں کہ ڈسٹ بن نہیں پڑے ہوئے، آج بھی آپ دیکھیں کہ شہر کے اندر ٹرالیاں چل رہی ہیں اور اس سے وہ گندگی ساتھ ساتھ گرتی بھی جا رہی ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ شہر نہیں، لیکن چوہدری صاحب دیکھیں، نہیں وہ آپ کی بات صحیح ہے، آپ ساری وجوہات صحیح بیان کر رہے ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا اصل میں چونکہ میں بھی اس شہر میں رہتا ہوں، اور یقین جانے جب میں دیکھتا ہوں کہ جو آپ کی گرین بیلٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ خود رو جھاڑیاں اور گھاس جو آدھی سڑک کو انہوں نے گھیر لیا ہوا ہے، گٹر کھلے ہوئے ہیں، ان کا کوئی پرسان حل نہیں ہے، اور ماشاءاللہ جو آپ کے جہاں صفائی ہونی تھی وہاں پریزیڈنٹ ہاؤس کے پچھواڑے میں، وزیر اعظم، کہیں کوئی ایسی جگہ بچی نہیں جہاں گاندھی گاند ہو۔ میں آپ کی بات صحیح ہے کہ ان کا کلیش ہوگا، میئر کا، سی ڈی اے چیئرمین کا، فنڈز نہیں مل، لیکن مزدور تنخواہ لے رہے ہیں نا حضور؟ بالکل لے رہا ہے، مراد لے رہا ہے جو آپ نے لے کر دی تھی۔ جی بالکل لے رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی وہ جھاڑو پکڑے، وہ ٹرالی پکڑے، جو دل ہے کرے۔ شہر صاف کرنا کیا دنیا میں جھاڑو سے شہر صاف نہیں ہوتا؟ دیکھ صاحب بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ اسلام آباد کی حالت آج جو ہے وہ اچھی نہیں ہے، اس میں جو آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے کہ گھاس اگی ہوئی ہے، جھاڑیاں اگی ہوئی ہیں، سب کچھ، لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جہاں پہ سینیٹیشن ورکر جو ہے وہ تھا 1500، آج وہاں رہ گئے 400۔ یہ لوگ ریٹائر ہو چکے ہیں، ان کی جگہ پہ آج تک کرسچین کے لوگوں کو بھرتی نہیں کیا گیا۔ میرے باوجود کہنے کہ میں اس وقت معروف افضل صاحب تھے چیئرمین، تو میں نے کہا کہ ان کو فوج میں تو نہیں بھرتی کرنا، جھاڑو مارنا ہے، اور پھر یہ ہے کہ ان کے بچوں کو بھرتی کریں۔ وہ کسی نہ کسی وجہ سے بین لگا ہوا یہ ہے وہ۔ اسی طرح جو ہمارا انوائرمنٹ ڈائریکٹریٹ ہے جس کا آپ نے ذکر کیا، اب وہاں پہ اگر آپ وزٹ کرنا چاہیں میرے ساتھ جا کے کر لیں تو آپ کو وہاں ہزاروں کی تعداد میں مشینری خراب ملے گی۔ بیٹری جو ہے، بیٹری جو ڈالنی جس سے وہ سٹارٹ ہوتا ہے آپ کا ٹریکٹر یا دوسری مشینری جس سے ہم یہ صفائی کرتے ہیں یا گھاس کاٹتے ہیں، آپ یقین جانیے کہ بیٹری کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ نہیں، وہ بیٹریاں تو مزدور نکال کے بیچ دیتے ہیں۔ نہیں، یہ بالکل غلط ہے، کوئی مزدور نہیں بیچتا۔ اب ہر چیز کی ایک میعاد ہے، پتہ نہیں کب کی سی ڈی اے کے یہ
مشینری خریدی ہوئی ہے، نئی مشینری نہیں لے سکے. اور اسی طرح یہ جو میں سیکٹروں کی بات کروں کہ اب دیکھیں یہ ٹھیکیداری نظام ہے. وضاحت کرنا یہ چاہتا ہوں، جو آپ نے یہ نقطہ اٹھایا کہ اسلام آباد میں جگہ جگہ گندگی پڑی، یہ پورے سیکٹر سوائے F6 کے یعنی F3 جہاں پہ بیوروکریٹ رہتے ہیں یہ اچھے لوگ، وہ CDA کے ملازمین کے پاس ہے. باقی پوری G3 G10 I10 G9 G6 پوری کی پوری ٹھیکیداری نجکاری کی ہوئی ہے. اب وہ جو ٹھیکیدار ہے اس نے جو بندے بھرتی کیے ہوئے ہیں بیگ صاحب، وہ ان کے یا تو بچے ہیں چھوٹے چھوٹے یا پھر وہ بہت ایجڈ ہیں، وہ لوگ کیے ہوئے ہیں، اور ان کو وہ 15,000 یا 16,000 تنخواہ دیتا ہے. نہ اس کے پاس مشینری ہے، نہ وہ مطلب گندگی اٹھائی جاتی ہے. میں نے یہ پچھلے دنوں میں میر صاحب سے جا کے اسپیشلی 8-9 چیئرمین بھی تھے، جو UC چیئرمین ہے یہاں کا بھی تھا، کہ سر ہمارے سیکٹروں کی بہت بری حالت ہے، جب سے یہ نیا ٹھیکیدار آیا اس کے پاس مشینری نہیں ہے. انہوں نے کہا جی کہ بات یہ ہے کہ اب اس نے یہ ٹھیکہ لے لیا، اب اس کو میں بھی محسوس کر رہا ہوں کہ شہر میں بڑی گندگی ہے، تو میں اس کو کینسل کروں گا لیکن پروسیجر کے تحت کروں گا، کوئی پروسیجر اڈاپٹ کرنا پڑے گا. ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ نجکاری جو ہے وہ اداروں کی نہیں ہونی چاہیے. کیوں نہیں CDA کے پاس جو سیکٹر ہیں، آپ جا کے F6 F11 F10 کی وزٹ کر لیں، آپ کو یا ان سیکٹروں سے 1000 درجے وہاں بہتر وہ حالات نظر آئیں گے. صفائی میں نہیں کہتا مثالی ہیں لیکن بہتر نظر آئیں گے. وہاں وہ کارکن CDA کا کام کرے، چونکہ اسے ڈر ہے کہ میں اگر کام نہیں کروں گا میں سسپینڈ ہو جاؤں گا، میں اگر کام نہیں کروں گا میری ترقی نہیں ہوگی، تو وہ محنت کرتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ المیہ نہیں ہے کہ کیپٹل ہے ملک کا، اور سینیٹیشن کے جو امپلائیز ہیں وہ 16 جگہ پہ ان کی حاضریاں لگتی ہیں. وہاں کوئی آفس نہیں ہے، خواتین بھی ہماری بہنیں، وہاں کوئی آفس نہیں ہے. اور وہاں پہ سامان رکھنے کے لیے وہ کسی دکاندار کے پاس اپنا بیلچا چونا یا جھاڑو رکھ کے جاتے ہیں، اور صبح 6 بجے ان کی حاضری ہوتی ہے، جب پورا شہر اور اس شہر کے حکمران سوئے ہوتے ہیں تب وہ آ کے صفائی پہ آتے ہیں. وسائل کی کمی ہے، مثالی نہیں ہے. اچھا بہتر ہو سکتا ہے اگر ساتھ ساتھ میں اس بات کو بھی تسلیم کرتا ہوں کہ CDA کے ناظرین، CDA مزدور یونین کے عظیم رہنما چودھری یاسین ہمارے ساتھ ہیں. یہ شہر بھی پروان چڑھا اور مزدور بھی پروان چڑھے، ان کے حقوق بھی پورے ہوئے. جہاں کھانے کو روٹی نہیں ہوتی تھی، جہاں پینشن نہیں ملتی تھی، جہاں مستقبل مخدوش ہوتا تھا، وہاں چودھری یاسین جو ہیں اپنی بھرپور توانائی لگا کر ان کے حقوق پورے کرتے رہے. ہم ان سے آپ کی بات چیت کروا رہے ہیں. صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے کیا کیا مزدوروں کے لیے؟ میں نے الحمدللہ جی اللہ کے اس کے فرمان کے مطابق کہ سب سے بڑی عبادت میری مخلوق کی خدمت ہے، میں نے اور میرے ساتھیوں نے اسی کو اپنایا. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیے پاک کے صدقے مجھ سے ایک ایسی تاریخ رقم کرائی جس کا میں فخر سے پورے پاکستان میں بھی بیان کرتا ہوں، دنیا میں بھی، کہ میں نے CDA کے ملازمین کو پلاٹس دیے، بلا تفریق دیے. میں نے CDA کے ملازمین کی 20% تنخواہیں میں اضافہ کیا. میں نے پورے CDA کے ملازمین کے سکیل اپ گریڈ کیے. میں نے بیوہ فنڈ قائم کیا. CDA کے ملازمین جو فوت ہو جاتے ہیں ان کے لیے بیوہ فنڈ قائم کیا. میں نے CDA میں 3000 سے زیادہ ڈیلی بیس کے ملازمین کو ریگولر کرایا، جو ایک بہت بڑی مثال ہے. میں نے 500 بیوہ کو پلاٹ دیے جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی نہیں ہوا. میں نے CDA کے ملازمین کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے، جو آپ نے بات کی کہ حقوق اور فرائض جو ہیں، بنیادی طور پہ ٹریڈ یونین کا مقصد یہ ہے کہ وہ فرائض کے اوپر اپنے کارکن کو قائل کرے، وہ فرائض میں منصبی ایمانداری سے ادا کریں، اور پھر حقوق جو ہے وہ نمائندہ جو بھی لوگ ہوتے ہیں ان کا کام ہے کہ وہ پھر حقوق حاصل کر کے دیں ڈائلاگ کے ذریعے. میں ڈائلاگ کی سیاست پہ یقین رکھتا ہوں، اور میں نیشنل لیول پہ پاکستان ورکر فیڈریشن جس کی 800 کے قریب تنظیمیں جس کے ساتھ منسلک ہیں، جس کا جنرل سیکرٹری ظہور اوان ہے، میں اس کے ساتھ منسلک ہوں. میں اور ٹکا خان صاحب جو اخبار فروش فیڈریشن کے سیکرٹری جنرل ہیں، پرانے میرے دوست ہیں، ساتھی ہیں. تو ہم نادرن پنجاب پاکستان ورکر فیڈریشن کے صدر اور جنرل سیکرٹری بھی ہیں. میں انٹرنیشنل لیول پہ جا کر بھی مزدوروں کی نمائندگی کرتا ہوں، یہ مجھے اعزاز حاصل ہے. میری حتی المقدور یہی کوشش ہے کہ CDA کا ملازم جو ہے وہ اپنے ایمانداری دیانتداری سے جو اسے تنخواہ ملتی ہے اس ملک کی، اس ادارے کی، چونکہ میں سمجھتا ہوں یہ ملک، یہ ادارہ ہمارے ہیں، ہم زیادہ سے بہتر کام کریں. اور ابھی جو ریفرنڈم
आने वाला है। पिछली दफ़ा कुछ ताकतों ने, मैनेजमेंट ने, सब ने मिलकर मुझे मंजर से हटाया, मैनेज किया, और मैंने मज़दूरों के लिए उसको कबूल करते हुए कहा, तहफ़्ज़ात के बावजूद 3 साल का अरसा उनको दिया। अब 3 साल के अंदर इतना नुकसान हो चुका है कि शायद उसकी तलाफ़ी मुमकिन ना हो। ट्रेड यूनियन जो बड़ी बुलंदियों पे थी, मज़दूर जो है जिसको खुशहाली की तरफ मैं लेके जा रहा था, वो इंतज़ामिया ने अपने बंदों को लाकर ट्रेड यूनियन को भी बहुत नीचे लेवल पे ले गए। मज़दूरों के कोई मसाइल नहीं हल, उनको सब्ज़ बाग दिखाए गए। मुझे ये कोशिश करनी, अगर मुझे अल्लाह ने मौका दिया, CDA के मज़दूरों ने मुझे वोट दिया, तो सबसे पहले तो मैं ट्रेड यूनियन का वो वक़ार बहाल करूँगा। फिर जो मज़दूर, मेरा जो सेटलमेंट ऑफ मेमोरेंडम है, जिसे मुआहदा कहते हैं, और जिस उस मुआहदे के तहत 4000 प्लाट जो मैंने CDA के मुलाजमीन के लिए मंजूर कराए थे सेक्टरों में, और हाई कोर्ट ने हमारे हक़ में फ़ैसला दे दिया, लेकिन मौजूदा जो यूनियन है उसने इंतज़ामिया के साथ मिलकर उनको नहीं लेने दिया। उनको मैं अल्लाह की मेहरबानी से वो प्लाट दिलवाऊँगा। साथ साथ फिर ये हमारा डेली वेज मास्टर रोल और ये दिहाड़ीदार जिसको मज़दूर कहते हैं, जिनका कोई मुस्तकबिल नहीं, हाई कोर्ट का फ़ैसला आ चुका है। CDA मज़दूर यूनियन का 2009 का मुआहदा है, उनके तहत 786 बंदे हैं, उनको रेगुलर कराएंगे। बहुत शुक्रिया बेग साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको तौफीक दे। बड़ी